औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और तमाम नाज़रीन की खिदमत में, तमाम मवालियान हैदर करार की खिदमत में, दुनिया के जिस कोने में भी इस वक्त हमें सुना जा रहा है, सब की खिदमत में बिलउमूम इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में बिलखुसूस ईद सईद, ईद गदीर, ईदुल्लाहुल अकबर की मुनासिबत से हदिया तबरीक और तहनियत अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी उलमाए किराम के साथ गदीरी नशिस्तों का सिलसिला जारी है। पहली नशिस्त आपने मुलाहिदा की। आज की दूसरी नशिस्त में गुज़श्ता साल की तरह हमें जो है वो तौफीक मिली कि किबला अल्लामा सज्जाद ज़हराई साहब हमारे साथ गुफ्तगू फरमाएं, और उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। सबसे पहले तो उनके निहायत शुक्रगुजार हैं और आज के इस प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ज़हराई साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं किबला? खैरियत से हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी तरफ से भी तमाम सुनने वालों को ईद की मुबारक, क्योंकि सबसे बड़ा दिन है ये, इससे बड़ा अफजल दिन कोई है नहीं गदीर। और यकीनन जरूर मैं भी चाहूँगा कि मेरी तरफ से भी मैं सबको ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करूँ। आपकी खिदमत में भी ईद गदीर की मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ मुहक्किक के गिरान का जनाब मौलाना अबू इमार हैदर साहब भी मौजूद हैं। अबू इमार भाई, आप भी ज़हराई साहब से थोड़ा मुबारकबाद वसूल कर लें। जी, ज़हराई साहब आपको भी मुबारक हो, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। मैं बगैर किसी मुकदमे के और एक सवाल रखना चाहता हूँ जो बहुत अहम है, ताकि लोगों के लिए वाज़ेह हो जाए। और खुसूसन आपके प्रोग्राम में हमने देखा भी है कि आप कुरान की आयत से ज़्यादा तमस्सुक करते हैं, पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं अपने प्रोग्रामों में। तो आपने खुद भी कहा सबसे अजीम दिन है ईद गदीर, और फिर कहते हैं कि इसी अमर विलायत की वजह से दीन मुकम्मल हुआ है, जो हम शियों का दावा है, जो हम बयान करते हैं, अकीदा है। अब सवाल जो उमूमन मुखालिफिन उठा रहे हैं वो यही है कि फिर इसका जिक्र सरी तौर पर कुरान में क्यों नहीं है? क्यों कुरान में अली का नाम या गदीर का नाम क्यों नहीं आया है? तो ऐसे आयात से हम क्यों फिर इस्तेदलाल करते हैं कि जिनमें न तो गदीर का नाम है, न तो मौला अली का नाम फिलहाल इस कुरान में हमें नजर आता है? तो इसका जवाब भी आप नाज़रीन के सामने रखें, ताकि इसका जवाब, इस सवाल का जवाब जो बहुत ही अहम है, वो भी हमारे नाज़रीन के लिए वो आपकी ज़बान से वो सुन लें, ताकि उनको फ़ायदा मिले इस जवाब में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और यकीनन ये मैं तो कोशिश करूंगा कि ठीक तरीके से जवाब दे सकूं, और अपने पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बात जो है वो पहुंच जाए सामीन की तरफ। देखें, अब सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें गौर करना चाहिए मादी की तरफ, कि आया ये रविश इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रही है या नहीं रही है। और इस सवाल के जवाब में थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा सामीन, अगर गौर से मेरी बात को सुने। तो एक किस्सा है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन किस्सा कहा है अपने कलाम के अंदर सूरह यूसुफ के लिए, कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि हम आपको बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं। और इस सूरह के अंदर एक आयत भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयतुन लिस्साइलीन, यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में सवाल पूछने वालों के लिए निशानियां हैं, सवाल पूछने वालों के लिए जवाबात हैं। अब इसकी बहुत बड़ी वसअत है, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बयान करूँ। तो इस सूरह के अंदर जो है, अगर आप इब्तिदा से पढ़ेंगे, जिक्र है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ख्वाब का जिक्र सुना रहे हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वक़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन, कि बाबा मैंने देखे 11 सितारे, चांद और सूरज जो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ख्वाब सुनाया, तो हज़रत याकूब ने जवाब दिया, जो कि कुरान जिक्र कर रहा है कि या बुनय्या ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिक फ़यकीदु लका कैदा इन्न शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुन मुबीन, क्या मेरे बेटे अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, वो तेरे खिलाफ चाल चलेंगे, और शैतान तो इंसान का है ही खुला दुश्मन। अब आप थोड़ी सी तवज्जो करें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या है? बाबा मैंने देखे 11 सितारे, चांद और सूरज। अल्लाह रब्बुल आलमीन सीधा सीधा कह देता कि यूसुफ याकूब के जानशीन है, ये ख्वाब के जरिए से इत्तला दी। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को समझते थे कि मेरे बेटे अगर ये ख्वाब सुनेंगे, क्योंकि सजदा जो है उसकी ताबीर यह है विलायत और हुक्मरानी, तो जब मेरे बेटे ये सुनेंगे तो वो मेरे बेटे से हसद करेंगे, और शैतान तो है ही इंसान का खुला दुश्मन। और अपने नबी बेटे को मना कर रहे हैं कि अपना ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना। एक नबी अपने ही तरबियत करता बेटों से डर रहे हैं, और वो जानते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और वो इससे हसद करेंगे, क्योंकि ये मनसब इस मेरे छोटे बेटे को मिला है, और दूसरे बेटे उम्र में बड़े थे। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब सुना रहे थे अपने वालिद को, तो उनकी एक ज़ौजा ने उनकी बातें सुन ली, और जाकर दूसरे भाइयों से कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि अब तुम्हारा चांस खत्म है, कि तुम्हें यूसुफ की जो है वो अताअत और फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। ओहदा नबूवत जो है यूसुफ को मिल चुका है। अब उसका नतीजा क्या निकला कि हज़रत याकूब भी इस बात को दर्क करते थे कि मेरे बेटे समझ जाएंगे, और वो भी क्योंकि आल इब्राहिम में से थे, एक नबी के बेटे थे, तो उन्होंने जब ख्वाब सुना तो वो सजदे से मुराद समझ गए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है।
تو ان کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، کہ بابا کو یوسف اور اس کے بھائی سے ہم سے بڑھ کر محبت ہے اور بابا کلی گمراہی میں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ ایک نبی کے تربیت کردہ بیٹے، نبی کی اولاد اپنے نبی باپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارا بابا کلی گمراہی میں ہے. تو کیا نبی بھی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ فقط اس لیے تھا کہ ان کے اندر ایک حسد پیدا ہوا کہ یہ مقام مرتبہ یہ منصب ہمیں کیوں نہیں ملا جو یوسف کو ملا ہے. تو حسد یہاں تک پہنچا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کرو، اقتلوا یوسفا او اطرحوه ارضا یکن لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین، کہ یوسف کو قتل کر دو اور یوسف کو قتل کرنے کے بعد بابا کا رخ اس سے ہٹ جائے گا اور یوسف کو قتل کرنے کے بعد ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے. آپ تھوڑا سا توجہ کریں آیات پر، جو پچھلی آیت میں نے پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ بابا کو یوسف سے ہم سے بڑھ کر محبت ہے، بابا گمراہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور حضرت یعقوب ان کے والد تھے. اب والد تو ویسے ہی بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو ان سے ویسی شفقت اور ویسی محبت نہیں کرتا جس طرح چھوٹے بچے کے ساتھ بندہ کرتا ہے. تو یہاں تک ان کا حسد پہنچا کہ انہوں نے اپنے نبی بابا کو گمراہ کہا. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا یوسف مولا، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یا یوسف روح کا روحی دم کا دمی جسم کا جسمی لحم کا لحمی، یا کوئی اس طرح کے فضائل نہیں پڑے تھے، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب نے کوئی اہتمام کیا ہو، فضائل بیان کیے ہوں. لیکن پھر بھی دیکھیں ابھی کچھ ایسا کیا ہی نہیں اور انہی کے تربیت کردہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ بابا گمراہ ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ ان کے جملے ہیں. اور حسد کی شدت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. وہ تو اللہ رب العالمین کی مصلحت تھی، تو ایک بھائی نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، بلکہ اسے ایک کنویں میں ڈال دو. تو جب وہ کنویں میں ڈالنے جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ ایک لمبا قصہ ہے، میں اسے شارٹ کر رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے اجازت لی کہ آپ اسے چھوڑیں ہمارے ساتھ، اس کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، یہ بھی باہر نکلے ہمارے ساتھ، کو بکریاں وغیرہ چرائے، تو دیکھے باہر کا جہان بھی کیسا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ مسترب تھے، نہیں چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے، اس کے ساتھ حسد رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے عہدہ نبوت ہے. اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر پہنچے اس مقام پر، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، تو جب وہ لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آؤ وہ عمل کریں کہ جس پر ہم نے اجماع کیا ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، حالانکہ ایک نبی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عمل کریں جس پر ہم نے متفق ہیں، پوچھ لیا ہے. حالانکہ کوئی حجت خدا کو قتل کرنا چاہے اور یہ جملہ کہے، مجھے بات یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ظاہر قصہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور یہ ہمارے سیکھنے کے لیے کہ ان کا ارادہ دیکھیں اور اس عمل کے بعد وہ سوچ کیا رہے تھے کہ یہ ہم نے جو متفق ہیں جس چیز پر اور اس کو کرنے کے بعد ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے. تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اشارتاً جو ہے اس بات کا ذکر کیا کہ یوسف یعقوب کے جانشین ہیں، تو بغض کی شدت یہاں تک پہنچی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو چھپانا چاہا، ایک نبی تھے، اپنے ہی تربیت کردہ بیٹوں سے ڈر رہے تھے، مسترد تھے. تو یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اب ان واقعات کو جاننے والا یا قرآن کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک اضطراب تھا کہ اگر میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا تو ممکن ہے کہ یہ لوگ نہ مانے، اس کے خلاف اعتراض ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو اپنے کلام میں واضح کیا ہے، جیسا کہ اکثر میں اپنی مجالس میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں. جو لوگ مجھے سنتے ہیں شاید انہوں نے سنا ہو کہ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے عمل جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر کرتے تھے. بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری آیات ہیں. سورہ مجادلہ کی آپ اگر آیات پڑھیں گے، ابتدائی آیات، اس میں ہے کہ الم تر الی الذین نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا نعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم، کہ جن لوگوں کو ہم نے منع کیا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کانوں میں سرگوشیاں نہ کریں، اب رسول اللہ ان کو بیٹھ کر دین بتا رہے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھ کر لوگ کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انہیں منع کیا گیا ہے کہ کانوں میں سرگوشیاں نہ کریں، اور یہ امر آیا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ منع کرنے کے باوجود کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں. اور سرگوشیاں کس چیز کی ہیں؟ کہ بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، گناہ کی، دشمنی کی اور رسول اللہ کی نافرمانی کی. یعنی رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر رسول اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوتی تھی. اور وہ جو نافرمانی کی باتیں ہیں وہ کون سی ہوتی تھی؟ کہ آیا نماز نہیں پڑھیں گے، آیا روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. یقیناً یہ آیات منافقین کے لیے اور میں بھی ان کا ہی ذکر کر رہا ہوں. اور پھر سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نساء 81 میں، کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے،
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب آپ کے پاس سے ہی اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں آپ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اللہ یکتب ما یبیتون، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں میں اللہ لکھ لیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کہا جاتا تھا کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر جاتے تھے اپنے گھروں میں رسول اللہ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیونکہ اللہ کے رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت، تو اللہ رب العالمین نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا. حالانکہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، سب کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نہ فرشتے بھیج رہا ہے، نہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں میں اللہ لکھ لیتا ہوں. بھائی اللہ لکھتا کیوں ہے؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ کوئی تلوار وغیرہ کیوں نہیں اٹھواتا؟ اپنے فرشتے بھیج دیں کہ جا کے لشکر جا کے ان کو مار دیں. اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں اٹھائی؟ اللہ کی مخالفت پر. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی ہیں، جو کہ قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے. میں نے یہ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اس لیے سنایا کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیا تھا کہ جو گزشتہ قوموں نے چیزیں کی ہیں وہ ہم نہ کریں. ان کا نتیجہ کیا بنا تھا، اللہ رب العالمین نے کس طرح نافرمانی کرنے والے لوگوں کو عذاب کیا تھا. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، تمام مطلب انسانیت کے ساتھ، کہ ان علینا للہدیٰ، کہ تمہاری ہدایت کا ذمہ ہمارے اوپر ہے. تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بات دیکھ رہے تھے کہ میں اگر علی کی ولایت کا اعلان کروں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کا منبع اور مرکز رسول اللہ کے اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا تھا، اور ان کو قرآن کا ہم بندہ قرار دیا تھا، اور قرآن کے تمام علوم اللہ رب العالمین نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اور کتنی بہترین حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں، کہ سورہ نحل کے اندر موجود ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، تفصیل سے بیان ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں بشارت ہے تمام مسلمانوں کے لیے. اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال کیا اپنے صحابی سے. تفسیر قرآن کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور دیگر دوسری تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے کہ امام نے سوال کیا اپنے صحابی سے کہ تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں لوگ امیر المومنین علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں انبیاء سے یا نہیں؟ یہ در حقیقت ایک تربیت تھی، امام علیہ السلام کرنا چاہ رہے تھے، یہ سوال کیا. تو ان کے صحابی نے جواب دیا کہ مولا نہیں، میرے شہر کے لوگ انبیاء کو مقدم رکھتے ہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام سے انبیاء کو افضل سمجھتے ہیں. تو امام نے کہا کہ تم ان کا جواب قرآن سے کیوں نہیں دیتے؟ تو امام کے صحابی نے پوچھا مولا آپ بتائیں کہ قرآن سے کس طرح سے جواب دیا جائے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک مخصوص علم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ ہم نے عیسیٰ کو بعض چیزوں کا علم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص علم تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا. یہ تمام امام نے آیات پڑھی کہ جو انبیاء کو علوم عطا کیے گئے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو علوم انبیاء کو دیے تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کے تمام علوم عطا کیے. امیر المومنین علی علیہ السلام کو اپنے علم کا وارث انہیں قرار دیا، اپنا علم ان کے اندر منتقل کیا. تو لہذا فضیلت علم سے بنتی ہے کہ جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے وہ افضل ہے. یہ امام نے خود جو ہے امیر المومنین کی افضل ہونے کے بیان میں یعنی خود ہی بیان کیا ہے کہ وہ اس لیے افضل ہے کہ ان کے پاس تمام کے تمام علوم ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. اب اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت اتاری ہے تو اس کا ایک ہدف ہے، یعنی رسول اللہ جب دنیا سے جائیں گے تو قرآن کے تمام جو بیانات ہیں اس کا جاننے والا کون ہوگا. تو یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے اس فرد کی معرفی کریں کہ جو قرآن کے تمام علوم جاننے والا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بیان دیا ہے. اور میں یہاں پر ایک چیز ضروری ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بھی بنائی تھی. ایک مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہے نعمان علی خان. انہوں نے اپنے ایک کلپ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفسیر میں کوئی کامنٹ نہیں کیا، قرآن کی تفسیر کو بیان نہیں کیا. آپ کو تفسیر میں صحابہ کی رائے مل جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کو بیان نہیں کیا. اگر وہ تفسیر بیان کرتے تو آج تک وہ زندہ ہوتے، کیونکہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، حکمت سے بھری کتاب ہے کہ اگر رسول اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے تو آج تک زندہ رہتے. یعنی وہ اس بات کو مان گئے کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اگر رسول اللہ اس کی حکمتوں کو بیان کرتے تو آج تک وہ زندہ رہتے. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. رسول اللہ کے پاس جو بھی قرآن کی حکمتیں تھیں، کیا ان کے سامنے جو لوگ تھے ان کی ذہنی کیپیسٹی اتنی تھی کہ رسول اللہ بیک وقت قرآن کی ساری حکمتیں بیان کرتے اور ان کے ذہنوں میں سما جاتی؟
کہ بھائی کوئی کسی کی ایج 40 سال ہے, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے. اب کسی نے 40 سال 50 سال 60 سال جو ہے زمانہ جاہلیت دیکھا ہے, بت پرستی کی ہے, کیا اس کے ذہن کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ رسول اللہ قرآن کی ساری حکمتیں بیان کریں اور اس کے ذہن میں سما جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ قرآن کی حکمتوں کو جاننے والے تھے, تو اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی میرے بعد تمام حکمتیں, تمام کے تمام علوم جو ہیں اس کا وارث علی ابن ابی طالب ہے. جیسے جیسے تمہاری آگے نسلیں بڑھیں گی, تمہاری جو نسل آئے گی وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوں گے, ان کے سوالات میں اضافہ ہوگا, کیونکہ تمہاری وہ ذہنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ تم قرآن کی ساری حکمتوں کو سمجھ سکو. تو جیسے جیسے آگے وقت بڑھے گا, لوگوں کے ذہن رشد کریں گے, ان کے عقل رشد کریں گے, ان کے سوالات میں اضافہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو باب حکمت عطا کیا, جس کے پہلے فرد امیر المومنین علی علیہ السلام تھے, دوسرے فرد امام حسن مجتبی اور تیسرے امام حسین علیہ السلام, اور ان کے بعد ان کے آنے والے بقیہ اوصیاء. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ لوگوں کی طرف سے دیکھ رہے تھے سارے حالات, جو میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول اللہ کے سامنے مخالفت ہو رہی تھی رسول اللہ کی, اور اللہ رب العالمین ان مخالفتوں کو خود بیان کر رہا ہے. تو رسول اللہ تو یہ تمام تر باتیں جانتے تھے, اسی لیے رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کا ذکر نہیں کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول اس بات کی تبلیغ کریں کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا ادا نہ کیا, رسالت تمام نہ ہوگی. یعنی آپ کو لازمی در حکمت در ہدایت لوگوں کو دے کر جانا ہے, اس کا اعلان کر کے جانا ہے, اور اس کی بیعت کروا کے جانی ہے. تو جب یہ آیت اتر گئی اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہو گیا کہ واللہ یعصمک من الناس, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر اپنے بیعت جما لیے, اور جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلوایا, اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر بنوایا اور لوگوں کو یہ معرفی کر دی, اس جملے میں تمام تر چیزیں تمام کر دی کہ من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی جس طرح سے میں تم پر حق کی حکمرانی رکھتا ہوں, اور ان سے میں نے عہد لیا کہ تم مجھے سمجھتے کیا ہو, پہلے مجھے اس بات کا تم اپنی طرف سے ایک یا اقرار ان سے لیا لوگوں سے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, آیت پڑھی کیا الستو, مجھے اس وقت ذہن میں کیا رہا النبی اولا بالمؤمنین, اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور یہ اقرار لیا کہ میں تم سے تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا. سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ, ہاں کیوں نہیں, آپ ہم سے ہماری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ جس طرح میں تم پر حق رکھتا ہوں, جس طرح میں تمہارا مولا ہوں, اسی طرح علی تمہارا مولا ہے, اسی طرح یہ تم پر حق کی حکمرانی رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ولی امر مسلمین تھے, تمام وہ نبوت بھی بیک وقت انجام دے رہے تھے اور حکومت بھی کر رہے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے فرد کی امت کو ضرورت تھی کہ جس کے پاس نبوت کی تمام باقیات ہو, نبوت کی وراثت ہو, اور وہ حکومت بھی کر رہا ہو, اور اس کے پاس علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں, تاکہ یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا کہ قد تبین الرشد من الغی, اور رشد اور ہدایت اور گمراہی دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں. یہیں پہ قبلہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا, قبلہ معذرت کے ساتھ یہیں پہ انٹرپٹ کروں گا, چونکہ آپ اسی آیت پہ پہنچ چکے ہیں جو ہم نے سوال کی صورت میں آپ کے لیے اسپیشل طور پہ اس آیت کے اوپر آپ سے استفادہ کرنا تھا. جیسے آپ نے سورہ یوسف سے ایک بہترین انداز سے التفات جو تھا نا, ماشاءاللہ میں کہتا ہوں با کمال تھا کہ کس انداز سے آپ نے سورہ یوسف کے اس احسن القصص جسے کہا گیا اس سے استفادہ کیا, اور وہ فکر بتائی کہ دیگر انبیاء میں بھی یہ چیزیں رہیں اور انبیاء کی اولاد میں وہ بہترین تھا. مجھے امید ہے کہ عوام بھی جو ہے نا وہ اس جہد سے حتماً اس کے اوپر لازماً سوچے گی. یہ جو آپ نے آیت پڑھی سورہ مائدہ کی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس آیت کو میں چاہ رہا ہوں ایسے افراد, آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں غامدی فکر بہت پائی جاتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ آپ مکمل ابھی تک قرآن محور گفتگو فرما رہے ہیں, سوال میں اس انداز سے رکھ رہا ہوں کہ یہ آیت وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھتے چلے آئیں, یہ 67 نمبر ہے, آپ پیچھے چلے جائیں 66, اس کے بعد 68, 69, 70, اس طرح آگے پیچھے وہ کہتے ہیں سارا اسی اسلوب میں آپ پڑھتے چلے جائیں. کہاں امامت, کہاں غدیر, اس کا کیا تعلق ہے؟ پیچھے اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے, آگے پھر اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر آپ آگے پیچھے کی آیات کے ساتھ کیسے اس کو ربط دیتے ہیں, تھوڑا اس حوالے سے میں کہتا ہوں وضاحت کر دیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ پیچھے سے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہاں پر اپنے دین کے تمام ہونے کی بات کر رہا ہے, اور یقیناً یہ خطاب جو ہے اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مسلمین سے ہے, یہ تمام انسانیت سے خطاب ہے. کہ اللہ رب العالمین انسانیت سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج میرا دین تمام ہو گیا, کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ سورہ سبا کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا, ڈرانے والا, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کا زمانہ گزارا ہے, رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, لیکن آج بھی یہ آیت موجود ہے کہ تمام انسانوں کے لیے
یعنی رسول اللہ وہ ذات ہیں کہ جو آئیڈیل ہیں، جو انہیں بشارت بھی دیتے ہیں، جو انہیں اللہ کی طرف سے یعنی دعوت بھی دیتے ہیں تقویٰ کی، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. آج اس دنیا کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، وہ جیپنیز ہوں، وہ چائنیز ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے کہ میں نے سب کے لیے اس رسول کو بھیجا ہے. تو یہ خطاب جو ہے تمام انسانیت کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنے دین کو تمام کر دیا. اور جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو پیچھے یہ ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کافر مایوس ہو گئے، کہ یعنی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی کافر مایوس ہو گئے، اب ان کا کوئی چانس نہیں ہے کسی بھی طرح سے وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ دین کامل ہو چکا، اسلام کامل ہو چکا. اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں اگر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ داخلی افراد پہنچا سکتے ہیں، کوئی غیر نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ غیر کا نقصان پہنچانا وہ دوسرے طریقے سے ہوگا، لیکن داخلی لوگوں کا نقصان پہنچانا وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ اس آیت پر غور کریں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے. اور جہاں تک اس غدیر والا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو امت کو وہ فرق دیا ہے کہ جو پوری زمین پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، پوری زمین کا خلیفہ ہے. اگر کوئی عیسائی بھی آئے گا دین اسلام کے بارے میں سوال کرے گا تو ان کے پاس وہ تمام علوم ہیں جو ان کو ان کی کتابوں سے بتا سکے. امیر المومنین وہ ذات ہیں کہ اگر یہودی کوئی ان کے پاس آ کر سوال کرے تو وہ ان کی کتابوں سے ان کو تمام وہ رات بتائیں گے جو اللہ رب العالمین نے ان کی کتابوں کے اندر نازل کیے ہیں. تو یہ ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا فرد امت کو دیں، اللہ ایسا فرد دے کہ جو تمام علوم کا جاننے والا ہے، جو ہر قوم والے سے، وہ گزشتہ قوم کا ہو یا کوئی آنے والی نسلیں ہوں، ان سب کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، اور وہ سب باتوں کی جاننے والے ہوں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے غیر ہیں ان کا حکومت کا امام تو کوئی اور ہے لیکن ان کی فقہ کا امام کوئی دوسرا ہے، ان کی حکومت کا امام تو کوئی اور ہے لیکن ان کا حدیث کا امام کوئی اور ہے، ان کی حکومت کا امام تو کوئی اور ہے لیکن ان کے باقی معاملات جو ہیں ان کا امام کوئی اور ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہمارا حکومت کا امام ہے جو رسول اللہ دے رہے ہیں تو وہ ہمارا حکومت کا بھی امام ہے، وہ ہمارا حدیث کا بھی امام ہے، وہ ہماری فقہ کا بھی امام ہے. یعنی وہ فرد اس کے اندر تمام تر صلاحیتیں ہیں. اب دیکھ لیں کہ آپ جو افراد رسول اللہ کے بعد آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ احادیث تو ان سے بھی نہیں پوچھی جا رہی تھی. احادیث کے لیے تو پھر کسی اور یعنی گھر کو دیکھا جا رہا تھا، کوئی اور احادیث کو بیان کر رہے تھے رسول اللہ کی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فرد رسول اللہ کی احادیث کو بیان کرے جو مسند نشین ہے، وہ فقہ کو بیان کرے جو مسند نشین ہے. یہ اگر کوالٹی کسی میں تھی تو وہ امیر المومنین علی علیہ السلام میں تھی. اور یہ تمام باتیں جو ہیں لوگوں کو سمجھنی چاہیے، وہ کسی بھی مطلب فکر کا ہو وہ سوچے ذرا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی جس کے پاس تمام علوم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے بیان فرمایا. کیونکہ اللہ کا بھی یہی وعدہ ہے کہ اگر فَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ اسے بلند رکھے گا جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ حکومت بھی ہو حجت خدا کے پاس. اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ علم کا یعنی بلندی تو اسی کے پاس ہوگی جسے رفعت اسے ملے گی جس کے پاس علم ہے. تو ٹھیک ہے امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا ولی بنایا، ان کی بیعت لی گئی، لیکن اگر وہ مسند پر نہیں بیٹھے تو آپ یہ دیکھیں کہ رشد کون کروا رہا ہے لوگوں کو، ہدایت کی طرف کون بلا رہا ہے، اللہ کی سبیل پر کون چلا رہا ہے، لوگوں کی مشکل کو حل کون کر رہا ہے، علم کس کے پاس ہے، یعنی لوگوں کے سوالوں کے جوابات کون دے رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا میں شاید اس میں سے کچھ ایک نقطہ بھول رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں سننے والوں کی. اگر آپ مجھے تھوڑا سا اس پر دوبارہ لے آئیں کہ اس میں اگر کچھ نقطہ رہتا ہے تو میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں. جی قبلہ وہ بات بھی آپ نے جو کہ غامدی صاحب کے وہ یہی ہے نا حافظ صاحب، غامدی صاحب کے لیکچر میں نے سنے ہیں اور اس میں جو انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود یہ قرآن اٹھائیں اور اس آیت سے پہلے اور بعد کے آیات پڑھ لیں، پھر آپ کو کہیں سے بھی مولا علی کی ولایت یا امر خلافت ایسا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان آیات کی تعلیمات وہی ہوں. تو یہ بڑا پوائنٹ جو اس نے اٹھایا وہ یہی ہے، سارا دار و مدار ان کی گفتگو کا یہی ہے کہ سیاق و سباق جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں، وہاں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ کہیں غدیر کے بارے میں یہ آیات ہوں یا امر ولایت کے بارے میں کوئی یہ آیات ہوں. اب یہ سیاق و سباق کے بارے میں حافظ صاحب یہ کہ سیاق و سباق کے حوالے سے جو وہ اٹھاتے ہیں، پہلے مثلا اب الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے والے آیات حرمت علیکم المیتۃ ودم الخنزیر یہ فلاں یہ آیات ہیں، تو بعد میں الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کا جواب بھی آپ ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھ لیں تاکہ اس شعبے کا جواب بھی ان کو پہنچ جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کا مصداق یہ نہیں ہے، آگے اور پیچھے سے پڑھ لیں وہ ساری چیزیں. 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ مفسرین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور یہ بخاری میں بھی ہے کہ ایک یہودی سے مکالمہ تھا جناب حضرت عمر کا، تو اس آیت کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس نے یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے اتری ہوتی تو ہم اس دن کو بڑا سمجھتے اور بڑا اس کو رہنا بابرکت سمجھتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آیت کب اتری تھی, کہاں اتری تھی اور کون سا دن تھا, تو اس کی تفصیل نہیں ہے. لیکن بہرحال جو غامدی صاحب بات کرتے ہیں ان کی سوچ, ان کی فکر بالکل ہی اہل سنت سے ہٹ کر ہے اور وہ اپنے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ ان کی باتوں سے ویسے ہی وہ ایک ناسبیت نظر آتی ہے. وہ تو جو سیاست ہے, جیسے کہ میں نے ابھی ان کا ایک کلپ سنا تھا کہ وہ سیاست میں سب سے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ کو سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سیاست میں ان کے ساتھ. تو ان کی سوچ پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ ان کی سوچ کہاں تک جاتی ہے. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر کیا سمجھتے ہیں. ان کا جو سارا کانسیپٹ ہے, جو فکر ہے, وہ سارا اسی پر ہے کہ یہ دین جو ہے وہ سارا کا کچھ باقی معاملہ ہے جو رسول اللہ کے بعد کا, وہ سارا سیاست کا ہی ہے, یہ لوگوں کا کام ہے. اور مسلمان اپنی باہمی مشاورت سے جسے چاہیں گے اپنا وہ امیر بنا لیں گے, یہ ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ غدیر سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی اس کا انکار کرے کہ یہ غدیر کا واقعہ ہی نہیں ہوا. غدیر کا واقعہ ہوا ہے, اس سے تو یہ بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے. ہاں رہی بات یہ جو آیات کی ترتیب کی کہ آگے اور پیچھے, تو یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں. اگر میں بیان کرنے لگوں گا کہ شاید میرے باتوں کا کوئی غلط مطلب اٹھا لے کہ میں جو ہے قرآن کی وہ یعنی ترتیبی تحریف کا قائل ہوں. لیکن سمجھنا چاہیے اگر سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے تو آپ وہیں سے پڑھ لیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہد کو وفا کرو. تو اس کے بعد کیا آ رہا ہے, وأحلت لکم الانعام, اور میں نے تمہارے لیے جانور حلال کیے ہیں. یہاں یقیناً کوئی ایسی بات ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آیات جو ہیں وہ اس کی ترتیب کا جو معاملہ ہے اس میں جب حضرت عثمان کا جب زمانہ تھا تو سارے واقعات پتہ ہیں یہ کہ مصحف جو ہے جسے خط عثمان کہا چل رہا ہے, جو ترتیب چل رہی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک ترتیب تھی جو اس کو جلوایا گیا تھا, اس کے بعد جو ہے یہ نافذ کیا گیا. اگر ترتیب سب کچھ سیم تھا تو پھر پچھلی کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال یہ تو تاریخی واقعات ہیں, آپ زیادہ ہے مجھ سے بڑھ کر ان باتوں کو بیان کرتے ہیں سامعین کے سامنے سننے والے. تو آیات کو جو ہے وہ اپنا یہ کہہ کر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ اس کا پیچھے اور آگے جو ہے وہ ان سے مخاطب ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہیں پر سوال کیا جائے تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اس عہد میں آخر کیا مانا تھا, اس عہد میں آخر ایسا کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین ایک بات کر رہا ہے کہ اپنے عہدوں کو وفا کرو. وہ عہد کا اللہ رب العالمین کیوں بیان نہیں کر رہا کہ وہ کون سا عہد ہے جسے میں نے وفا کرنے کا کہا. پھر اس کے بعد بات بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہ چیزیں تو بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کے اندر. یا آیت تطہیر کی بات اٹھا لیں, اس سے پہلے کی جو آیات ہیں, اور وہ اس چیز کو جوڑا جاتا ہے کیونکہ خطاب جو ہے پیچھے سے ازواج رسول اللہ سے ہے, لہٰذا یہ خطاب پیچھے سے ازواج سے ہے تو وہ سارا کا سارا شامل کر لیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہی آیات کی جو میں دیکھتا ہوں کہ ایک وہ کیا جاتا ہے کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے, ازواج اہل بیت ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ازواج آیت تطہیر میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ آیت تطہیر کا مصداق انہیں بنانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ پروف کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. بلکہ آیت تطہیر کا مصداق خاص افراد ہیں کہ جو ان کے اندر شامل ہیں, وہ 5 افراد. اہل بیت ازواج بھی ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اہل بیت ہیں, جن میں فاطمہ الزہرا امیر المومنین امام حسن و حسین ہے. کیونکہ پیچھے سے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی ذکر ہے, اللہ رب العالمین جو ہے ڈرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو, شرط رکھ رہا ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گی کہ میں تمہیں اس کا دگنا اجر دوں گا, اگر تم کوئی برا فعل کرو گی تو میں دگنا عذاب بھی کروں گا. پھر اللہ رب العالمین اگر اللہ کے ارادے میں ہوتا کہ ان سے رشت و ناپاکی دور کر رکھی ہے, تو پھر اللہ رب العالمین یہ کیوں کہتا کہ اگر تم اچھا کام کرو گی تو تمہیں میں اس کا دگنا اجر دوں گا, اگر تم برا کرو گی تو میں دگنا عذاب کروں گا. پھر یہ کہنا بنتا نہیں تھا. اب یہی اسی چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے نا یہ کیا کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر جو ہے وہ ان کی اتری ہے نہیں, آیت تطہیر کا مصداق دوسرے افراد ہے. اب کیونکہ آیت یہاں رکھی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہ آیت اگر یہاں موجود ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اہل کتاب سے ذکر ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اہل کتاب سے ذکر ہے؟ اللہ رب العالمین کا خطاب یہ یہاں پر جو ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم, یہ کس سے ہے؟ یعنی مومنین. اب اس بات کو اگر آپ بنیاد بنا کر کہ بھائی آگے اور پیچھے جو ہے وہ آیات جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے تو لہٰذا یہ اس لیے نہیں ہے, یہ تو آپ کی ایک ذاتی رائے ہے. حالانکہ آپ کے مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ غدیر پر آیت اتری ہے, اور اس میں آپ بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے یہ ساری تفاسیر کو لکھا کہ غدیر کے دن آیت اتری ہے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اور اسی دن جو ہے اليوم اکملت لکم دینکم یہ آیت اتری, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے ایک راہ مہیا کر دی کہ تاکہ یہ لوگ گمراہ نہ ہوں. کیونکہ یہ ضروری تھا, رسول اللہ کی یہ وصیت تھی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو رسول اللہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ فرد جو گمراہی سے بچانے والا ہے وہ لوگوں کو دکھا کر جائیں. اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ تھا
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ در حقیقت اللہ کے اس وعدے کو پورا کرنے کا دن تھا آج کے بدیر کا دن, کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زمین پر خلافت دوں گا, زمین کا خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے بنائے تھے. کس میں سے بناؤں گا؟ مومنین میں سے بنائے گا. تو یہ وہ دن تھا کہ رسول اللہ لوگوں کو امیر المومنین دکھائیں گے, جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے رسول اللہ بتائیں گے کہ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے, کسے اللہ امیر المومنین بنانا چاہ رہا ہے. تو یہ کیونکہ وعدہ اللہ کا ہے, اور اللہ رب العالمین نے جو جسے پہلے خلیفہ بنایا ہے, جو پہلے خلافتیں گزری ہیں ساری قرآن کے اندر آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جسے بھی خلیفہ بنایا ہے تو خود اپنی مرضی سے بنایا ہے, اور یہ قید لگا دی کہ من قبل جیسے پہلے بنایا ہے, کما کہہ کر سارے یعنی اللہ رب العالمین نے وہ اشکالات ختم کر دیے کہ اب لوگوں کا اس میں کوئی عمل ہے یا نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ جیسے میں نے پہلے بنائے تھے تو پہلے اللہ رب العالمین نے خود بنائے تھے. تو یہ وعدے کا دن تھا پورا کرنے کا اللہ کا دین کو مکمل کیا کہ میں نے تم مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں زمین کی خلافت دوں گا. تو زمین کا خلیفہ, پوری زمین کا خلیفہ اللہ رب العالمین نے امیر المومنین کو قرار دیا. امیر المومنین کو قرار دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رسمی طور پر اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد بیعت لی گئی ہے. یہ تمام تر واقعات موجود ہیں. اب جو احادیث کا منکر ہے, یعنی مثال کے طور پر وہ احادیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. غامدی صاحب کی رائے جو ہے وہ فرد واحد کی رائے ہے. ہم بات کریں گے اہل سنت کی, کیونکہ غامدی صاحب نہ بخاری کو مانتے ہیں نہ مسلم کی احادیث کو مانتے ہیں, لہذا ان کی ذاتی رائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مومنین کے لیے اس کی کوئی حیثیت ہو یا مومنین اس کے بارے میں سوچیں کہ غامدی صاحب کیوں کہتے ہیں. حالانکہ خود اہل سنت بھی ہے غامدی صاحب کی باتوں کو نہیں مانتے, ان کی جو قائد ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو غامدی صاحب کی طرح ڈفرینٹ چیزیں لے کر آتے ہیں. ہم اپنی ڈیبیٹس میں دیکھتے ہیں نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا اجماع اس بات کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی وصیت نہیں کی اور یہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے. لیکن جب ہم مفتی صاحبان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ آ کر اہل سنت کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ اپنی خیالات لے کر آتے ہیں. بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, حضرت ابوبکر کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. تو اہل سنت کی رائے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اجماع سے بنے ہیں, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے. تو ان کی فرد واحد کی رائے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں تو وہ بات کروں گا کہ سنت کا اجماعی عقیدہ ہے جو ان کے بڑے اکابرین کا عقیدہ ہے. اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ ہے, تو ہم سب شیعوں کا عقیدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند کا کچھ اور عقیدہ ہے اور چند کا کچھ اور عقیدہ ہے. تو وہاں پر ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس بات کو مہم سمجھیں, کیونکہ ان کے اندر جو ہے اب وہ زمانہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے وہ, اور اپنے جوابات میں وہ پھنستے ہیں اور لوگوں کے سوالات آج کل ایسے ہو گئے ہیں جو انہیں الجھن میں ڈالتے ہیں, تو اپنی رائے کو بدل رہے ہیں. اور کچھ چیزیں تو میں کی جاتی ہیں, جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح سے, کیونکہ جو میزان قرآن نے دیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں, یعنی تمام تر آیات کے جو میدان جہاد میں ثابت قدم ہے اور جو ثابت قدم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو میزان قرآن میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے, اس کی بنا پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں علی افضل نہیں ہے, کیونکہ ان کی یہ مجبوری ہے. اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ امیر المومنین افضل ہیں تو ان کی عوام پھر سوال کرے گی اگر علی افضل ہیں تو پھر وہ پہلے خلیفہ کیوں نہیں ہے. تو سیکنڈ جواب جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اس کا جواب دینا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک نئی راہ نکالی گئی ہے کہ انکار کر دیا جائے کہ بھائی بات پر زور دیا جائے کہ نہیں وہ افضل بھی نہیں ہے, اور یہ جو ہے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, یہ لوگوں کا جو ہے باہمی ایک مسئلہ ہے. تو اسی کو پھر ہم بار بار اٹھاتے ہیں کہ اگر لوگوں کا باہمی مسئلہ ہے کہ بھائی لوگ جسے چاہیں گے مشاورت سے بنا لیں گے, تو پھر آپ 1250 سال سے انتظار کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بن جائے اجمان آج کے دور میں اگر ان کے لیے ممکن ہے تو ایسا کر لیا جائے, لیکن یہ ہو نہیں سکے گا. خلیفہ بریلویوں سے آ گیا تو دیوبندی اور اہل حدیث حضرات نہیں مانیں گے. اگر خلیفہ اہل حدیث سے آ گیا تو دیوبندی اور بریلوی حضرات اس کو نہیں مانیں گے. ایک نے جواب دیا تھا نا قبلہ مناظرے میں, گزشتہ ہمارا ایک مناظرہ ہوا مولانا سے, تو ہم نے ان سے پوچھا آج کے زمانے میں آپ کا امام کون ہے کہ جس کی بیعت کے بغیر آپ مریں گے تو جاہلیت کی موت مریں گے. تو اس نے کہا کہ ہمارے حکمران ہمارے امام اور خلیفہ ہوتے ہیں. تو آج جو امام ہے اور خلیفہ ہے وہ شہباز شریف ہے, اور اس کی بیعت کے بغیر اگر کوئی مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا. تو اب پتہ نہیں آپ نے ووٹ بھی دیا تھا اور پی ٹی آئی والے کو کیا بنے گا. تو انہوں نے تو جواب دے دیا ہے کہ شہباز شریف امام خلیفہ ہے. نہیں, جنہوں نے یہ کہا ان کی بھی یہ ذاتی رائے ہے, یہ بڑی جرات کا کام کیا انہوں نے, جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شہباز شریف جو ہے. اب ان سے پوچھیں انصاف سے, آپ جب دنیا سے مر کے جائیں گے اللہ پوچھے گا کہ آپ سے شہباز شریف کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی, یا عمران خان کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی, کیونکہ ان کی اطاعت تو اللہ نے واجب کی ہے قرآن کے اندر. تو یہ خود بھی جو ہے انہیں سوال میں شرمندگی محسوس ہوگی, اور اللہ کبھی بھی نہیں پوچھے گا, اللہ خدا کی قسم نہیں پوچھے گا کہ تم نے عمران خان, شہباز شریف اور نواز شریف کی اطاعت کی تھی. اللہ لیکن رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ من لم یعرف امام زمان ہی مات بالجاہلیہ. میں بیٹھا تھا مفتی منیر چشتی صاحب کے ساتھ, وہ میری بات جو ہے وہ کاٹ دی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس میں اشکال ہے, اس کی سند پر بحث ہے. تو میں نے کہا کہ آپ پہلے مفتی صاحب ہیں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں, میں نے آج تک نہیں دیکھا کبھی کسی مناظر کو یا کسی مفتی کو کہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے, اور آپ انکار کر رہے ہیں. اب کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ سند کی بحث کی طرف جائیں, آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے
آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز نکالی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بہرحال حدیث بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہی جملے ملم یعرف امام زمان ہی مات امیتۃ جاہلیہ آپ کو اگر قرآن سے دکھا دوں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ آپ دکھائیں گے قرآن سے کہ کہاں پر ہے یہ. تو میں نے وہاں کہا کہ سامعین جو سننے والے ہیں وہ بھی قرآن کھولیں, اویس ربانی صاحب آپ بھی قرآن کھولیں, مفتی صاحب آپ بھی قرآن کھولیں. یہ مطلب یار امام زمانی مات امیتۃ جاہلیہ یہ میں آپ کو قرآن کی آیت سے جو ہے نا دکھانے جاؤں. تو بڑے جاہ جلال کے ساتھ میں نے ان سے کہا, پھر میں نے آیت پڑھی کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 کھولیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد. یہ امام صاحب کے لیے جواب ہے, سب کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں, یا مثال کے طور پر وقت کے حکمرانوں کو اپنا امام کہتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے. من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل, اور جو گمراہ ہے فلن تجد. اب فلن تجد سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسے کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھیں گے کس کے ساتھ کتاب ہے, کہ اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مرشد ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو گمراہ ہیں ان کی نشانی یہ ہے, آپ دیکھیں گے کہ نہ ان کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ ان کا کوئی مرشد ہوتا ہے. یعنی آیت یہ پروف کر رہی ہے اس بات کو کہ گمراہ شخص وہ نہیں ہے کہ جس کا ولی ہو, جس کا مرشد ہو, جو اسے رشد کروائے. رشد کون سا؟ علمی رشد. گمراہ شخص جو ہے اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مرشد ہوتا ہے, لیکن جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا ولی بھی ہوتا ہے اور ان کا مرشد بھی ہوتا ہے. قرآن پروف کر رہا ہے, یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اور آپ اس سے اب آپ اس حدیث کو جوڑ لیں کہ من لم یعرف امام زمانہ مات امیتۃ جاہلیہ, کہ جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں, یعنی اس ولی کی معرفت نہیں, اس کا ولی بھی ہے مرشد بھی ہے, تو یقیناً جب وہ مرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا, کیونکہ اس فرد کو پہچانا ہی نہیں تو اس کا ولی بھی ہے اس کا مرشد بھی ہے. یہ وہ والا غریب مرنے والے مرشد نہیں, شاہی آپ کو کیا مرشد کہتے ہیں, وہ مرشد سے مراد وہ جو رشد کروائے. ویسے بھی آپ سے جو ہے وہ دلائل سے ہم رشد کرتے ہیں, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے وقت کے امام کی. اور کیونکہ وہ تو میں نے ایک بتا کر بات کہی, آپ بھی ہمارے مرشد ہیں کیونکہ ہم رشد کرواتے ہیں, آپ کی باتوں میں بہت کچھ ہے. تو یہ وہ رشد جو ہے الہی رشد ہے کہ جو اللہ کا ولی لوگوں کو کرواتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے مہر لگائی ہے کہ جو گمراہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مرشد ہوتا ہے. تو رسول اللہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قدیر کے دن لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ تمہارا ولی بھی ہے, یہ تمہارا مرشد بھی ہے. اگر اس کی معرفت کے سوا تم جاؤ گے تو پھر تمہارا جانا جاہلیت ہے. یعنی یہ قرآن پروف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. حالانکہ اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی تفسیر کو پڑھیں گے جو ہماری تفاسیر ہیں ان میں آپ کو بعد میں ملے گا, وہ یہی اس کی تفسیر کر رہے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, کہ گمراہ وہ ہے جس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے, یہ الہی منصب نہیں ہے. یعنی یہ آیت خود پروف کر رہی ہے کہ یہ ولایت الہی منصب ہے جسے اللہ رب العالمین مہر لگا رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ولی نہیں ہے وہ گمراہ ہے. یعنی پروف ہے آیت کہ یہ منصب الہی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے الہی منصب قرار دیا ہے کہ جو لوگوں کو رشد کروائے. اور قدیر کے حوالے سے خاص جو ہے وہ میں نے سوچا تھا اس آیت کو پیش کروں گا کہ مجھے بھول گئی تھی لیکن باتوں میں دوبارہ یاد آ گئی کہ سورہ جن کی آیت ہے کہ وَأَنَّ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, کیونکہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, یہ ان سب کا آپس میں ایک جوڑ ہے. یہ تمام تر آیتوں کا آپس کے اندر ایک جوڑ ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم استقامت کے ساتھ ہے جن و انس, اگر تم استقامت کے ساتھ میری طریق پر قائم رہو گے تو میں تمہیں ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا. الگ طریقہ تلاش کے نہ مال بدک, میں تمہیں ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا. تو سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ابھی اربوں لوگ بس رہے ہیں جو اللہ کی طریقت پر نہیں ہیں, جو غیر مسلم ہے. حالانکہ مسلمانوں میں بھی لوگ اللہ کی طریقت پر نہیں ہیں, تو اس کے باوجود بھی پانی تو پی رہے ہیں, ڈھیر پانی موجود ہے, بہ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر میری طریقت پر چلو گے تو پانی پلاؤں گا. پانی تو یہود و نصارہ بھی پی رہے ہیں, پانی تو کچھ فرس بھی پی رہے ہیں, مشرکین بھی پی رہے ہیں, پانی تو سب پی رہے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے میری طریقت پر چلو گے تو ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا. تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرما رہا ہے کہ میرے رسول کے بعد میرے رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے علی کی ولایت پر چلو گے تو میں تمہیں علمی تشنگی تمہاری دور کروں گا. میں تمہیں علم, یعنی یہ تمہارے وقت کا امام تمہاری علمی تشنگی کو دور کرے گا, تمہیں ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا. سے مراد یہ ہے کہ یہ میرے رسول کے علوم کے وارثین ہیں, اور جس طرح سے یہ آگے بڑھیں گے تمہیں علمی رشد کروائیں گے, تمہیں تمہاری علمی تشنگی کو دور کریں گے. یہ تفسیر کون کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ سے بھی حدیث موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے اگر تم استقامت کے ساتھ رہو گے میری طریق پر تو تم ڈھیر سارا پانی پیو گے. تو شرط اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اور اللہ رب العالمین زبردستی کبھی بھی اپنی طریقت پر کسی کو نہیں چلاتا. اللہ رب العالمین اپنے ہادی بنا کر دکھا دیتا ہے. رسول اللہ نے امیر المومنین جو کہ ہادی پر حق ہے لوگوں کو دکھا دیا. اللہ رب العالمین نے انہیں بنوا دیا. اللہ جبرن نہیں بنوائے گا کہ بھائی تم زبردستی مانو. اللہ نے راہ ہدایت دکھا دی,
اب جو مانے گا اس میں اس کی بھلائی ہے کہ اس نے اپنے ولی مرشد کو پہچانا, اس نے اپنے لیے راہ لے لی, اس نے ہدایت کو پا لیا, اس نے ہادی کو پا لیا. اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے, اور اس نے حضرت آدم کی خلقت کے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ تم جب زمین پر اتر جاؤ, قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى, جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے, فمن تبع ہدایا, جس نے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, پھر اسے نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی اسے کوئی غم ہوگا. یعنی قیامت تک یہ آیت رہے گی. یعنی ہدایت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرو گے تو کبھی کسی رنج میں مبتلا نہیں ہوگے, کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوگے, کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگے. رسول اللہ دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے آئے ہیں. تو یہ غدیر وہ دن ہے کہ رسول اللہ ان کو راہ نور دکھا رہے ہیں, کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کر کے انہیں راہ نور دکھا رہے ہیں, انہیں ظلمات سے نکال کر ظلمات سے نکلنے کا راستہ دکھا رہے ہیں. کہ میرے بات یہ نہیں ہے کہ ان کی اگر ولایت میں رہو گے تو اللہ کے نور میں رہو گے, کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, مومنوں کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے. اللہ خود کہ اس کے ہادیان برحق ہیں جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتے ہیں اور انہیں راہ ہدایت پلاتے ہیں, انہیں اللہ کی سبیل پر چلاتے ہیں, انہیں اللہ کی صراط پر چلاتے ہیں. وہ خود صراط مستقیم ہیں, اور اللہ رب العالمین نے انہیں خاص یہ منصب دیا ہے جن کی معرفت اگر نہ ہو انسان کی موت ہی ظاہرہ نہ ہوتی ہے. جزاک اللہ قبلہ, بہت بہترین, سلامت رہیں. الحمدللہ بہترین قرآن محور جو ہے وہ ہماری گفتگو رہی غدیر کے حوالے سے, امامت کے حوالے سے. اور متاسفانہ یعنی افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وقت ہمارا جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہو گیا, ورنہ قبلہ یہ جو گفتگو ہے جی بڑا اشتباہ ہے. جی میں نے آپ کو نہیں دیا, آپ بیٹھے آپ مجھے دیکھ رہے تھے, میں نے کہا کوئی میرے ساتھ کنٹریبیوشن کریں گے. نہیں جی, ہم تو قبلہ لگے رہتے ہیں آپ سے, سال میں ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بالمشافہ اس طریقے سے استفادہ ہوتا ہے, تو ہم یہاں پر اپنا جو ہے اپنا کٹا نہیں کھولنا چاہتے ہیں. اس لیے جو ہے اگر آپ سے استفادہ کیا, کیونکہ آپ کی گفتگو جو اسلوب ہے, ہر پھول کی اپنی خوشبو, قرآن محور ہو کے جو گفتگو آپ فرماتے ہیں, خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی دے, طول عمر دے. اور جس طرح مومنین آپ سے استفادہ کر رہے ہیں, بالخصوص جب ہم فیڈ بیک دیکھتے ہیں مومنین کا, اور یہ جو ایک فیلڈ تھی خالی تھی دفاعی مکتب تشیع کے حوالے سے, الحمدللہ اب جو ہے وہ اس میں آپ جیسی شخصیات کا آنا یہ واقعی اہل بیت کا لطف و کرم ہے. اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب سے ایک خاص عنایت ہے کہ وہ اپنے بندے, آپ دیکھیں اچانک سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں, لیکن ایک دم سے, یعنی یہ واقعاً ہم کہتے ہیں کہ امام کا کس قدر غیابت میں رہ کر ایک لطف اور کرم ہے کہ ایسے افراد آتے ہیں, کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, اور وہ اس انداز سے مکتب کا دفاع کرتے ہیں کہ ہر مقام پر, ہر میدان پر مکتب اہل بیت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں, اور ان کی حقانیت کو ادلہ قاطعہ کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. تو یہ واقعاً ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کے پروگرامز وغیرہ دیکھتے ہیں. اور مومنین کا, بالخصوص مومنین کا فیڈ بیک, ابھی کچھ دن پہلے کچھ مومنین باقاعدہ ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے, ان کے پاس آپ 3 روزہ نشستوں کے لیے تشریف لے جاتے تھے اس شہر میں, وہ آپ کے بانیان تھے, تو وہ جس انداز سے خوش تھے, اور آپ کی وہاں پر جو تبلیغات اور لوگوں کا آپ کے ساتھ جو ایک ان کی اٹریکشن تھی, وہ واقعاً اس چیز کی ضرورت تھی, اور آپ اس کمی کو بہت اچھے سے پورا کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سال میں ایک دفعہ نہیں, سال میں کچھ ہمیں زیادہ ٹائم دیا کریں گے ولی عصر کے پلیٹ فارم سے. میں تو تھوڑا سا طالب علم ہوں, ماشاءاللہ آپ اس طرح سے خدمات انجام دے رہے ہیں, آپ کو سلامت رکھے, آپ دونوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کو عماد بھائی بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, بہت شکریہ, کو دیکھ کر وہ بہت خوشی ہوتی ہے, بلکہ کافی چیزیں جو ہے سیکھنے کو ملتی ہیں. دعا کرتا ہوں رہنا وہ اپنے اس کام کو جاری رکھیں, اور یقیناً وقت جو ہے وطن عزیز کے اندر آپ کی خدمات جو ہیں بہت مہم ہے. آپ کی دعا ہوں اور آپ کو ہمیشہ سلامت رہیں. قبلہ انشاءاللہ آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ پاکستان میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں, شر انسان, شر شیطان, شر دشمنان, شر ناسبیان و تمام شرور سے محفوظ رکھے, اور اسی طرح آپ طول عمر کے ساتھ آپ ایسے ہی مکتب اہل بیت کی خدمت کرتے رہیں, مومنین آپ سے استفادہ کرتے رہیں. تمام مومنین سے ہم یہاں پر اجازت چاہتے ہیں ایک درخواست کے ساتھ کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں, بالخصوص عید غدیر کی مناسبت سے جو آپ اعمال انجام دیں, ان دعاؤں میں زہرائی صاحب کو, ابو عماد بھائی کو, ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. آخر میں پھر سب جو ناظرین ہیں ان کو ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.